शादी की रात कुछ भी हो या फिर कोई मामूली सा वाक़या भी हो तो इंसान को उम्र भर याद रहता है। मुझे भी अभी तक याद है जब मेरी शादी हुई। शादी के पहले दिन एक छोटा सा लड़का मेरे कमरे में आया। कहने लगा, मालकिन आप ताज़ा फ्रेश दूध पिएंगी? मैंने कहा। इसने बड़ी चाव और लगाव से मुझसे पूछा तो मैंने भी उसको हाँ में जवाब दिया। लेकिन मैं नहीं जानती थी ये लड़का कौन है। मैं तो यही समझती थी ये बच्चा होगा या तो मेरा देर होगा, मेरे शौहर का कोई जानने वाला होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद वो दूध लेकर आया तो उसकी ज़ुबान, बोलचाल, उठना बैठना सब कुछ नौकरों वाला लग रहा था। मैंने इससे कोई बातचीत तो नहीं की, लेकिन मैं अंदाज़ा कर चुकी थी वो इस घर का ख़ानदानी नौकर है। मेरी अम्मा ने मुझे कहा था, तुम जिस घर में जा रही हो वहाँ पर तुम्हारे आगे पीछे नौकर फिरेंगे। अब मुझे अपनी माँ की बात पर यकीन आया, लेकिन मुझे मर्द नौकरों से हमेशा ओझल रहती थी। हमारे अपने घर में भी एक काम वाली आती थी। इससे पहले एक बड़ी उम्र का आदमी हमारे घर काम निपटाने आता। इससे अब्बा हिलाए थे। जब हम लोग बड़े हुए तो अम्मा ने उनसे कहकर हटवा दिया। लेकिन अब मैं फिर से एक ऐसे घर में आ गई जहाँ पर मर्द नौकर थे और ये तो छोटा बच्चा था, तो मुझे इससे कोई मसला नहीं था। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जब ये बड़ा होगा, 15, 16, 17 साल का होगा तो मैं इसे घर भेज दूंगी। वैसे भी छोटे बच्चे को ज़्यादा मामलात का पता नहीं होता। मैं तो छोटे बच्चों के साथ हमेशा खुलकर बातचीत किया करती हूँ। पर मैं ये नहीं जानती थी कि मैं इस वक्त अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रही हूँ और अपने घर को अपने ही हाथों से आग लगाने लगी हूँ। थोड़ी देर के बाद मेरे शौहर कमरे में आए और मुझसे कहने लगे, मैं तुमसे कभी ज़िंदगी में कोई तवक्का नहीं रखूँगा, क्योंकि मैं आम शौहरों जैसा नहीं हूँ। इस घर में काम करने के लिए तुम्हें कोई नहीं कहेगा। घर में नौकर चाकर हैं, तुम्हारा आराम का भी ख्याल रखा जाएगा। बस तुमने मेरी माँ जी की हर बात माननी है। माँ जी नौकरों पर सख्ती नहीं करती, वो बहुत नरम दिल हैं। उनके नरम दिली से अक्सर हम भी तंग पड़ जाते हैं। लेकिन अब तुम इस घर की फ़र्द हो, इसलिए तुम नौकरों पर कभी सख्ती मत करना। लेकिन तुम्हारी खिदमत में नौकर कोई कोताही नहीं करेंगे, बस तुम इन्हें झिड़कना मत। अम्मा का कहना कि उन लोगों की बद्दुआ बहुत जल्दी लगती है, इसलिए कभी भी उनके लिए कोई बदतमीज़ी की जाए और ना कोई ऐसी बात कि उनका दिल दुखे। मैंने अपने शौहर की हाँ में हाँ मिलाई। ज़ाहिर है मेरे पास और कोई चारा नहीं था। फिर मुझसे कहने लगे, तुम दूध पीकर सो जाओ, फ़िलहाल अपने दोस्तों के साथ जाना है। आज उन्होंने मेरे लिए एक दावत रखी है। मुझे नहीं लगता मैं यहाँ रह पाऊँगा। 2-3 बजे आऊँगा। तुम थक चुकी होगी, इसलिए तुम सो जाना। मैं अर्ज़ से कह दूँगा अगर मैं आया तो वो तुम्हें जगा दे। मैंने अपने शौहर की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। वो कौन है? मेरे मुंह से पहला लफ्ज़ यही निकला, अरे थोड़ी देर पहले जो तुम्हें दूध देने आया था। वो छोटा बच्चा हमारे घर का सबसे अच्छा और बेहतरीन खिदमतगार है। उसे कभी भी नौकर मत समझना, अपना छोटा भाई या फिर अच्छा समझना। तुम्हारी इतनी खिदमत करेगा कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। उसे यहाँ काम करते हुए 2 साल हो गए हैं और सबसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। इसलिए मैंने अम्मा से कहा था कि मेरी बीवी के लिए अज़ार को रख दें ताकि वो काम करे और मेरी बीवी को कोई मसला भी ना हो। मैं तुम्हारे किरदार के बारे में अच्छे से जानता हूँ। तुम्हें बड़े आदमियों से नफ़रत है, इसलिए ये छोटा बच्चा रखा है ताकि तुम इसके साथ कभी डरो नहीं। ये कभी खुद को गैर महफूज ना तसव्वुर करो। मैंने अपने शौहर का शुक्रिया अदा किया। वो तो चले गए, लेकिन अजीब सा एहसास मुझे होने लगा। इस घर में मेरा ख्याल नौकर रखेंगे, मेरा शौहर क्या मुझसे बात नहीं करेगा? मेरे दिल में हज़ारों ख्यालात आ रहे थे कि कमरे के दरवाज़े पर दस्तक हुई। मैंने बाहर की तरफ देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। दरवाज़ा अचानक खुला। मैं हैरान हो गई। मैंने दरवाज़े की कुंडी भी नहीं खोली। फिर यह दरवाज़ा कैसे खुल गया? ये देखकर हैरत की इंतहा ना रही कि मेरे सामने 10 साला नौकर अज़ार खड़ा था और उसके हाथ में दरवाज़े की चाबी थी। मैंने उसे देखकर गुस्से से पूछा, ये क्या, तुमने दरवाज़े की चाबी क्यों खोला? क्या तुमने देखा नहीं कि एक नई नवेली दुल्हन का कमरा है? कम से कम तुम्हें पूछ कर आना चाहिए था। तुम्हें तो इतना तो पता होगा, एक नई नवेली दुल्हन का कमरा आते हुए तुम्हें दस्तक देनी चाहिए। दोबारा ऐसी हरकत मत करना। मैंने उसे गुस्से से कहा तो वह अपने कानों को हाथ लगाकर मुझसे माफ़ी मांगने लगा। मालकिन माफ़ कर दें, दरअसल मुझे गलत फहमी हुई। आपसे पहले ये कमरा छोटी बीबी का हुआ करता था। वो भी मुझे यही कहा करती थी कि बाज़ औक़ात मुझे इतनी सुस्ती होती कि मैं उठकर दरवाज़ा खोल नहीं सकती। तुम बाहर से चाबी इस्तेमाल करके दरवाज़ा खोल लिया करो और मुझे कहवा वगैरह ला कर दे दिया करो। बस मैं तो छोटी बीबी के ख्यालों में आपके कमरे में ऐसे ही आ गया। मुझे माफ़ कर दें। जी, उसने बड़ी अदाओं से मुझसे माफ़ी मांगी। मैं भी समझ गई कि हाँ, हो सकता है
میری نند پہلے زیادہ نخرے والی اور سست ہوئی ہو تو نوکر کو اسی طرح کمرے کا دروازہ کھول کر خود آنا پڑتا ہوگا، لیکن میں نے دل میں سوچ لیا میں اس بات کی تہہ تک ضرور جاؤں گی اور اس نوکر کی حرکتوں پر شروع سے ہی نظر رکھوں گی۔ اچھا اب یہ بتاؤ تم یہاں آئے کیوں ہو؟ میں نے اسے پوچھا تو کہنے لگا میں نے سوچا کہ آپ کا حال احوال پوچھ لوں، اور اگر آپ کو کھانے کی کوئی چیز چاہیے تو وہ بھی بتا دیں۔ میں رات دیر تک جاگتا رہتا ہوں، اس حویلی کے سارے نوکر سو جاتے ہیں، بس میں ہی جاگتا رہتا ہوں۔ اس نے بڑی چمکتی ہوئی آنکھوں سے کہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، فی الحال تم میرے کمرے سے جاؤ اور دوبارہ ایسے دروازہ مت کھولنا۔ جی بہتر وہ اپنے دل پر رکھتا چلا گیا۔ میں اس کی باتوں سے متاثر بھی ہوئی کہ اتنا چھوٹا سا بچہ اور کتنی زیادہ تمیز ہے کہ مجھ سے کوئی فالتو بات نہیں کی، ورنہ کوئی اور لڑکا ہوتا تو نہ جانے میری تعریف کرنے جاتا، لیکن یہ نوکر ہو کر بھی اتنا سلیقہ مند تھا کہ اس کے جانے کے بعد میں اپنے بستر سے اٹھی۔ میں اپنے کپڑے ٹھیک کر رہی تھی کہ میری نظر ایک سفید رنگ کے رومال پر پڑی۔ وہ رومال ایک شاپر کے ساتھ پڑا ہوا تھا۔ شاپر اور رومال دونوں ہی دروازے کے پاس رکھے ہوئے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے انہیں ابھی رکھا گیا ہو، کیونکہ جب میں کمرے میں داخل ہوئی تھی تب کسی ایسی چیز کا نام و نشان بھی نہیں تھا، لیکن اب رومال اور شاپر دیکھ کر مجھے لگا جیسے یہ سارا کچھ ہزار نے ہی رکھا ہو، کوئی مقصد ہو سکتا ہے۔ میں نے دل ہی میں سوچا، لیکن اس نوکر کی مجھ سے کیا توقعات اور کیا مقصد ہو سکتا ہے، اسے مجھ سے کیا گزر ہو سکتی ہے۔ میں نے یہی بات دل میں سوچی، شاپر اٹھا کر دیکھنے ہی لگی تھی کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے سوچا اگر شاپر میں کوئی ایسی ویسی چیز ہوئی تو خواہ مخواہ میں بدنام ہو جاؤں گی، ہو سکتا ہے کہ آزار ہو، لیکن میں نے شاپر پہلے الماری کے نیچے چھپا دیا۔ اس کے بعد کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے میری ساس کھڑی تھی۔ میری ساس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگی بیٹی مجھے حیرت ہے کہ مجھے ابھی تک تمہارا شوہر کمرے میں کیوں نہیں آیا، حالانکہ اسے ابھی تک تو یہاں ہونا چاہیے تھا، اور پھر یہ تو تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم اسے کمرے میں روک کر رکھتی۔ ماں جی مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اپنے شوہر کو پہلے دن پابند کرنا شروع کروں، آئندہ سے وہی ہوگا جیسا آپ کہیں گی۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دی، لیکن ان کی پریشانی کم نہیں ہوئی۔ بیٹی ایک بات ہے جو میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں، لیکن بس سمجھو کہ اسے راز ہی رکھنا، اب یہ بات کرنے کا وقت نہیں۔ بس تمہیں اتنا کہوں گی کہ تم محتاط رہنا، اور اگر تمہارا شوہر تم سے دور بھی ہو تو تم خود اس کے قریب ہو جانا، اور اس کو اپنی ذمہ داری خود سنبھالنی ہوتی ہے۔ اب میں اپنا جوان بیٹا تمہیں دے دیا ہے، تمہیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ ساس کی بات سن کر میں عجیب سوچ میں پڑ گئی۔ میری ساس بڑی پہیلیاں بجا رہی تھی، جبکہ ان کی کسی بات کی مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی۔ خیر میں واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ میری نظر دودھ کے گلاس پر پڑی، میں نے اسے فوراً اٹھا کر اپنے منہ سے لگا لیا۔ مجھے بھی سخت پیاس لگ رہی تھی، کسی سے پانی بھی نہیں مانگ سکتی تھی۔ دودھ پی کر میرا پیٹ بھر گیا۔ میں نے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ رات کے تقریباً 2 بجے تھے جب مجھے اپنے کمرے میں کسی ہلچل کا احساس ہوا۔ میں نے دیکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مجھے سخت غصہ آیا کہ اس وقت کون آ گیا۔ دروازہ کھلتے ہی میں نے دیکھا تو سامنے آزار کھڑا تھا۔ مجھے اس پر بہت زیادہ غصہ آیا۔ میں نے اسے جھڑکتے ہوئے پوچھا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم رات کے 2 بجے میرے کمرے میں کیا لینے آئے ہو؟ میری بات سنتے ہی وہ ڈر گیا، کانوں کو ہاتھ لگا کر کہنے لگا بڑی مالکن مجھے معاف کر دیں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، میں یہاں پر اپنی ایک بہت ہی ضروری چیز بھول گیا تھا، اگر میں نے وہ چیز نہ لی تو میں مر جاؤں گا، آپ نے دیکھی ہو تو آپ بتا دیں۔ میں اس کی بات سن کر چونک گئی تھی۔ کیا چیز تم نے یہاں رکھ دی؟ ایک شاپر اور ایک رومال تھا۔ جی تھا، وہ آپ کو دینا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں کہیں اور گرا دیا، اور اگر وہ رومال کسی اور نے دیکھ لیا تو میری شامت آ جائے گی۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے تسلی دی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور دوبارہ کے بعد میرے کمرے میں اس طرح نہ آئے۔ جاتے جاتے اس نے دودھ کا وہ گلاس بھی لے لیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں پھر سے سوچ میں پڑ گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں رومال اور وہ شاپر نکال کر دیکھوں، اس میں تھا کیا جس کے بارے میں وہ اتنی زیادہ جلدی مچا رہا تھا، اور خوف سے بھی انتہا کا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی تھی، لیکن میرے دل میں اس شاپر اور رومال کے لیے اتنا تجسس تھا۔ میں نے اپنے کمرے کے دروازے کو اچھی طرح بند کیا اور اس بار لاک لگانے کی بجائے کنڈی لگا دی۔ پھر کمرے کی روشنی جلائی اور رومال اور شاپر کھول کر دیکھنے لگی۔ اندر سے جو چیز نکلی وہ دیکھ کر میں بہت زیادہ حیران ہوئی تھی۔ حیران بھی تھی اور پریشان بھی تھی، کیونکہ میں نے اس چھوٹے سے بچے سے یہ امید نہیں کی تھی۔
وہ ایسی چیز شاپر میں رکھ کر بہانے سے مجھے دے گا۔ اب میرے دل میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا تھا، آخر یہ کس کی حرکت تھی؟ کیونکہ اگر میں لاکھ اس بچے پر غصہ کروں، شک بھی کروں اور یقین بھی کروں، کوشش کروں کہ یہ اسی نے کیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ سب کچھ ایک بڑا ہی کر سکتا تھا، ایک ایسا انسان جو مجھے اچھی طرح سے جانتا ہو۔ میں نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا کہ میں اب اس نوکر سے بنا کر رکھوں گی، کبھی بھی اسے ڈانٹوں گی نہیں اور نہ ہی کوئی ایسی بات کروں گی جس کی وجہ سے مجھ سے یہ دور چلا جائے اور مجھ سے بدلے میں باتیں چھپانے لگے۔ اگلے صبح ہوئی تو میں نے اسے 500 روپے ہاتھ میں رکھ دیے، کہا اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ میرے ہاتھ میں پیسے دیکھ کر وہ بولا، مالکن۔ میں نے اس کا لفظ آدھی میں ہی پکڑ لیا۔ مالکن نے، نہیں تو مجھے آپ ہی کہا کرو، اب میں تمہاری مالکن نہیں بلکہ بڑی بہن ہوں۔ کل شاپر میں جو میں نے چیز رکھی تھی اور وہ رومال کیا آپ کو پسند آیا؟ اس کی بات سن کر میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں کوئی یہ بات سن نہ لے، خاص کر میں اپنے شوہر کو اس کی خبر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ میں نے کہا مجھے بالکل تمہاری ہر بات پسند ہے، لیکن آئندہ تم مجھ سے کچھ بھی چھپانا نہیں۔ کوئی تم سے میرے بارے میں اگر بات کرے تو مجھے لازمی بتاؤ گے۔ میری بات سن کر اس نے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہنے لگا، مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کسی غریب کو دے دے تو بہتر ہوگا۔ میں اس کا رویہ دیکھ کر حیران ہو گئی تھی، اس میں خودداری اور غیر تھی، ساتھ ساتھ غرور بھی تھا، اور میری کسی بات کو خاطر میں نہ لا رہا تھا۔ لگتا تھا جیسے ساری باتیں وہ پہلے سے جانتا ہے اور کسی بھی طور پر مجھ سے پیسے وغیرہ نہیں لینا چاہتا، اور میں کوئی لالچی نہیں تھا۔ میں نے اس کی بات پر خاموشی تو اختیار کر لی، لیکن دل میں بہت سارے سوالات تھے جو اٹھ رہے تھے۔ پھر اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے میں یہ بات کسی سے نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے سوچا میں مائکے جا کر یہ بات اپنی امی کے سامنے رکھوں گی، وہ اپنے تجربے کی روشنی میں مجھے ضرور اس بات پر رہنمائی کریں گی، یہ حرکت کس نے کی اور کیوں کی، کیونکہ اس چھوٹے بچے پر تو میں شک بالکل ہی نہیں کر سکتی تھی۔ خیر میں اپنے مائکے چلی گئی۔ میں نے سارا معاملہ امی کو بتایا تو امی بھی پریشان ہوگی، کہنے لگی، بیٹی تمہاری شادی کو بھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں، اگر یہ بات تمہارے شوہر کو پتہ چل گئی وہ تو تمہارا کردار کے بارے میں کیا سوچے گا؟ وہ تو یہی سوچے گا نا کہ ہم نے تمہاری اچھے سے تربیت نہیں کی، اور یہ تمہیں اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کرنے سے کوئی نہیں روکا۔ اللہ نہ کرے۔ امی جان، میں تو اپنے شوہر کے علاوہ دل میں کسی اور کا خیال بھی نہیں لاتی، تو آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ میں نے اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچا بھی نہیں، ایسا گمان کرنا بھی میں گناہ سمجھتی ہوں۔ میری بات سن کر میری ماں کو تو یقین آ گیا، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ راز جیسے ہی میرے شوہر کو پتہ چلے گا وہ ضرور مجھ سے تفتیش کرے گا۔ وہ شاپر اور رومال میں امی کو ہی دے دیا اور واپس اپنے گھر آ گئی۔ میں محتاط کا رہنے کا کہا اور خاص کر اس اظہر پر نظر رکھنے کا جیسے میں ایک بس 10 سالہ نوکر سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتی تھی، لیکن یہ تو میری غلطی نکلی۔ خیر جب میں دوبارہ سسرال آئی تو میرا شوہر میرا انتظار کر رہا تھا، لیکن آج اس کے چہرے پر انتظار سے زیادہ بے چینی اور غصہ تھا۔ اسے دیکھ کر میں ڈر گئی۔ اس نے مجھ سے عجیب سے لہجے میں پوچھا کہ تم کہاں گئی تھی اور کیوں گئی تھی؟ ان کی بات سن کر میں نے آرام سے جواب دیا، میں صرف اپنی امی کی طرف گئی تھی، امی کے ساتھ گئی تھی تو مجھے بتانا چاہیے تھا، تمہیں آئندہ میری اجازت کے بغیر گھر سے قدم بھی باہر مت نکالنا۔ ان کی بات سن کر میں سہم گئی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا شوہر ایک دم اتنا بدل جائے گا، لیکن ان کی نظروں سے لگ رہا تھا جیسے کچھ تو ہوا ہے۔ وہ مجھ سے یا تو خفا تھے یا مجھ سے کوئی بات کہنا چاہتے تھے۔ اتنے میں میری ساس کی آواز آ گئی، مجھ سے کہنے لگی، اچھا سا کھانا تیار کر لو، آج ہمارے گھر مہمان آئیں گے، اور ہاں یاد رکھنا ان کے سامنے تم بہت زیادہ ادب اور احترام سے اپنے شوہر کو پکارنا۔ یہ کہہ کر اپنے شوہر کو نہیں پکارنا۔ میں نے اپنی ساس کو تسلی دی، میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی، وہ بے فکر ہو جائیں۔ پھر میں اپنے کمرے میں گئی تو میرے شوہر نے ایک کالی سی چادر اٹھا رکھی تھی اور اسے بڑی غور سے دیکھ رہے تھے۔ یہ دیکھتے ہی ڈر گئی۔ میں نے کہا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے، آج تم مہمانوں کے سامنے یہ اوڑھ کر آؤ گی۔ شوہر کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ کہنے لگے، کیا ہوا؟ تم سب کے سامنے سج سنور کر آنا چاہتی ہو کیا؟ تم سب کو اپنی خوبصورتی دکھاؤ گی؟ میں نے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، لیکن نئی نویلی دلہن تو ہمیشہ تیار ہو کر آتی ہیں۔ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، جیسا آپ کہتے ہیں میں ویسا ہی پہناوا کروں گی۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو گئے، لیکن مکمل خوشی ان کے چہرے سے غائب تھی۔ لگتا تھا جیسے وہ میرے بارے میں کوئی بات ایسی جانتے ہیں جس کے بارے میں ابھی انہیں یقین مکمل نہیں۔
وہ شک بھی کر رہے ہیں۔ خیر میں نے صبر تحمل سے کام لیا، اس لیے میں خاموش رہی۔ پھر میرے شوہر نے مجھے وہی چادر اوڑھنے کا کہا، حالانکہ میں تو سمجھی تھی کہ وہ مجھ سے صرف مذاق کر رہے ہیں۔ دعوت میں کون آ رہا ہے؟ میری بات سنتے ہی میرے شوہر کے تاثرات بدل گئے اور بولے، جو بھی آ رہا ہے تمہیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ تم عورتوں سے ملوایا، مردوں سے تمہارے پہناوے میں کوئی فرق نہ آئے۔ جی بالکل صحیح ہو گیا، میں تو بس اس لیے پوچھ رہی تھی تاکہ مجھے مہمانوں کا اندازہ ہو جائے۔ میں اپنی بات کر کے تو خاموش ہو گئی، لیکن میرا شوہر مجھے ابھی تک مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد مہمان آ گئے۔ بعد میں جب میں نے کھانا لگایا تو مہمانوں میں ایک کالے رنگ کے کپڑے پہنے آدمی بھی موجود تھا۔ میں اسے دیکھ کر عجیب سی گھبراہٹ کا شکار ہو گئی، کیونکہ وہ مجھے بار بار اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے مجھے پہلے سے جانتا ہو۔ میں اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی، لیکن اپنے شوہر کو یہ بات محسوس نہیں ہونے دی۔ میں نے اس طرف دیکھا۔ میرے شوہر نے مجھے یہ بات بتا نہیں رکھی تھی کہ یہ ان کے رشتہ دار ہیں اور کیا لگتے ہیں۔ سو میں خاموشی سے دعوت کا کھانا کھا بھی رہی تھی اور مہمانوں سے بھی پوچھ رہی تھی کہ اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ مجھے بتائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اٹھ کر کچن میں آئی۔ میرا شوہر بھی میرے پیچھے آ گیا۔ سچ سچ بتاؤ، یہ سب کچھ کب سے چل رہا ہے؟ میرے شوہر نے مجھے میرے بازو سے کھینچتے ہوئے کہا تو میں پریشان ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ کیا چل رہا ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں نے ان سے غصے سے پوچھا تو ہنس کر بولے، یعنی کہ تمہیں سب پتہ ہے لیکن تم انجان بننے کی اداکاری کر رہی ہو۔ ایک بات یاد رکھنا، میں کبھی کسی گنہگار کو یا بے وفا کو معاف نہیں کرتا، اور جس دن مجھے سچ سمجھ آ جائے اس دن میں تمہارے چہرے پر تھوکوں گا بھی نہیں۔ ابھی تو فی الحال میں شک کا فائدہ دے رہا ہوں۔ جس دن مجھے حقیقت پتہ چلی اس دن میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ شوہر کی بات سن کر میرا دل کانپ اٹھا، لیکن میں چپ کر گئی۔ میں نے سوچا جب میرے کردار میں کوئی خرابی ہی نہیں تو مجھے خواہ ڈرنا بھی نہیں چاہیے۔ میں نے امی کو بھی یہی بات بتائی تو امی کہنے لگی، بیٹا یہ بات اتنی آسان جتنی نظر آ رہی ہے اتنی ہی نہیں، اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی راز ہے جو تم سے چھپایا جا رہا ہے، ورنہ کوئی بھی انسان اپنی شادی کے فوراً بعد اپنی بیوی سے ایسے دل دکھانے والی بات نہیں کرتا، اور وہ بھی میرا داماد جیسا بچہ جو کہ انتہائی شریف النفس ہے۔ ضرور کسی نے اس کے کان بھرے ہوں گے۔ تم اپنے کمرے میں غور سے دیکھو، کوئی ایسی چیز کوئی نشانی ملے تو مجھے بتانا، میں باقی تمہاری رہنمائی کروں گی۔ اماں کی بات سے مجھے شاپر اور رومال والا واقعہ یاد آیا۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں اس رومال اور شاپر کو اپنے شوہر کو دے دوں اور ان سے پوچھوں کہ یہ کسی نے مجھے اذار کے ذریعے بھجوایا تھا، لیکن پھر سوچا کہ خام خواہ ایک نیا قصہ سامنے آ جائے گا۔ اسی شام اذار میرے کمرے میں آیا اور کہنے لگا، آپی میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں تو بے شک آپ جا کر بڑے بھیا سے پوچھ لینا، لیکن فی الحال کے لیے آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو باہر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ تو مجھے کیوں باہر لے کر جاؤ گے؟ اذار تمہیں تو خود کچھ نہیں پتہ، تم ایک چھوٹے بچے ہو۔ اذار میری بات سن کر ہنس پڑا، نہیں میں تو آپ کے ساتھ ہی لے کر جاؤں گا، بڑے بھیا کھڑے ہیں باہر، نہ وہ آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ بڑے بھیا یعنی میرے شوہر؟ ہاں ہاں آپی، میں انہی کو تو بڑے بھیا کہتا ہوں، وہ کار میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں اس اذار کی بات سن کر کچھ سمجھی نہیں تھی، پریشان بھی تھی اور شک بھی پڑ گئی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے جا کر پوچھا کہ اذار نے مجھے کہا کہ باہر میرا شوہر مجھے لینے کے لیے کھڑا ہے، کیا واقعی میں انہوں نے آپ سے ایسی کوئی بات کی تھی؟ میں نے تو باہر جا کر نہیں دیکھا، اذار بچہ ہے، شاید اس سے غلطی ہو گئی ہو، آپ جا کر ایک بار باہر دیکھیں۔ ہماری بات سنتے ہی اذار باہر کی طرف بھاگا۔ میری ساس جب باہر گئی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر تو میں بہت سخت حیران ہوئی۔ اب مجھے اذار پر پکا شک پڑ چکا تھا۔ شام کا وقت تھا، سب لوگ چھت پر چائے پینے کے لیے چلے گئے۔ میں نے سوچا آج میں اذار سے دو ہاتھ کیوں نہ کر لوں، روز شک کی آگ میں جلنے سے بہتر ہے کہ میں آج اسے ایک بار کمرے میں بند کر کے ساری تفتیش مکمل کر لوں۔ سو میں نے ایسا ہی کیا۔ بہانے سے سٹور روم میں بلایا کہ مجھے کچھ چیزیں اور اوپر رکھنی ہے، پھر سٹور روم میں بند کر دیا اور باہر سے کمرے کو تالا لگا دیا۔ اذار وہیں پر دروازہ پیٹتا رہ گیا۔ میں سمجھ گئی تھی وہ ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کا دل بھی کمزور تھا، لیکن مجھے بھی اپنے کردار پر کوئی سیاہی نہیں چاہیے تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج میں اسے سبق سکھا کر رہوں گی۔ باہر والے کمرے کا دروازہ بھی میں نے اندر سے بند کر دیا۔ اذار سے جالی والے دروازہ کھول کر پوچھا کہ جب تک تم مجھے سچ نہیں بتاؤ گے میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گی، پھر چاہے تم جو مرضی کر لو، تمہیں یہیں پر سڑ کر مر جاؤ گے۔ وہ چھوٹا بچہ تھا، کب تک یہ بات چھپا سکتا تھا؟ بھلا مجھ سے کہنے لگا، میں نے یہ کام جان بوجھ کر نہیں کیا،
بڑے بھیا کے ایک دوست ہیں، انہوں نے اپنے دوست سے یہ شرط لگائی تھی کہ وہ اس کی بیوی کو اپنے جال میں پھانس کر رہیں گے۔ یہ باتیں میں سن بھی رہا تھا۔ بڑے بھیا کو یہ بات بہت بری نہیں لگی تھی، انہوں نے اس سے دوستی بھی ختم کر لی، لیکن وہ مجھے پیسے دینے لگا، کہنے لگا تم جا کر بھابھی کو یہ شاپر اور رومال دے کر آؤ، اس کے بدلے میں تمہیں 10,000 روپے دوں گا۔ 10,000 روپے تو میں نے زندگی بھر نہیں دیکھے تھے۔ بس ان کی یہ بات سن کر میں بہک گیا تھا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، ورنہ میں ساری زندگی آپ کی نظر میں شرمندہ رہوں گا۔ میں نے کہا میری نظر میں تو تم گر ہی گئے ہو، لیکن اب میرے شوہر سے دور رہنا، ورنہ اگر انہیں تمہاری اس حرکت کا پتہ چلا کہ تم نے شادی کی رات مجھے کسی اور کا تحفہ لا کر دیا تھا تو وہ تمہارا برا حال کر دیں گے اور تم اپنی نوکری سے بھی جاؤ گے۔ اس لیے دوبارہ اس بات کو اپنی زبان پر مت لانا، اور اس خبیث سے بھی کہہ دو کہ وہ دوبارہ مجھ سے پہچانے کے اپنے گندے ہاتھ میری روح تک نہ پہنچانے کی کوشش کرے۔ میری بات سن کر ہزار کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میں جانتی تھی کہ وہ بیچارہ معصوم اور بے قصور ہے، لیکن اب مجھے اس پر بھروسہ بھی نہیں رہا تھا۔ میں کسی صورت اس سے دوبارہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اور صحیح کہتے ہیں کہ مرد چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، عورت کو ہمیشہ اس سے ایک فاصلے پر رہنا چاہیے، ورنہ حالات بگڑ بھی سکتے ہیں۔